जम्मू कश्मीर। मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ सच के साथ। मेरे साथ है मेरे प्रोग्राम के मेहमान या मेजबान कह लें आप, क्योंकि मेहमान 3 दिन, अब काफी अरसा हो गया, 1.5 साल तो अब मेजबान हो गए। सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज एक छोटा सा एक बात सुना के फिर मैं प्रोग्राम के आगे जाऊंगा। प्रोग्राम वही होगा, पाकिस्तान की करंट सिचुएशंस, उसमें पॉलिटिक्स भी है, उसमें फिनांस भी है, उसमें फॉरेन अफेयर्स भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है, नेशनल पॉलिसीज भी हैं। ये सब कुछ आज शौकत साहब से बात होगी। एक मिरासी था, वो सऊदी अरब चला गया। 2-3 साल उसने किसी अरबी की बड़ी खिदमत की, और अरबी के पास एक बड़ी बेहतरीन किस्म की यमनी शाल थी। उसने वो शाल उस मिरासी को तोहफातन दे दी। वो वापस आया गांव में छुट्टी, तो जो गांव का जो पंडाल था, चौपाल था, वहां पे शाम को वो चादर ओढ़ के बैठ गया। गांव के चौधरी ने देखा कि शाल बड़ी खूबसूरत है। उसने बुलाया, भाई ये क्या है? उसने कहा जी ये शाल है। उसने कहा अच्छा यार दे दो एक दिन के लिए, मेरे बेटे की कल शादी है, उसके कंधे पे डाल देंगे। उसने कहा ले लो चौधरी साहब। अब दूसरे दिन वो शाल दुल्हे के कंधों पे लटका के बारात चल पड़ी। मिरासी भी साथ था। रास्ते के एक गली का मोड़ आया, एक शख्स ने पूछा, बारात की दी है, किसकी है? कहने लगा बारात तो चौधरी नंबरदार के बेटे की है, लेकिन ये चादर मेरी है। अब वो चौधरी के बंधु ने एक नुक्कर पे ले जाके पिटाई की कि बंदे के पुत्र ये नहीं बताना। कहने लगा ठीक है जी, अब नहीं बताऊंगा। बारात फिर चली, अगले मोड़ पे गई तो उन्होंने कहा जी ये बारात किसकी है? कहने लगा बारात तो चौधरी साहब के लड़के की है, पर चादर जो है ना ये मेरी नहीं है। उनने फिर मारा। अब उन्होंने कहा अब तुमने बोलना नहीं है। कहने कोई बात नहीं है। अगले मोड़ पे गए, फिर पूछा ये बारात किसकी है? कहने लगा बारात चौधरियां दे मुंडे दी है, चादर दा मैनू नहीं पता की दी है। अब जब आगे गए ना तो उन्होंने कहा बंदे के पुत्र, फिर मारा। चौथे मोड़ पे गया ना, ते लोगों ने क्या कि बारात की दी है। कहने लगा जी ना ही बारात का पता है, ना ही चादर का पता है। वो साहब है मुमलकत खदादाद पाकिस्तान की हुकूमत का और वजीर आजम का, कि जो भी बात है वो इनको पता नहीं। माशियत हमें नहीं पता, दफा हमें नहीं पता, फॉरेन अफेयर्स हमें नहीं पता, इंटरनल सिक्योरिटी हमें नहीं पता। कल दहशत गर्दी का वाकया हुआ लाहौर में। आज वजीर खारजा फरमाते हैं कि ये भारत की माली इमदाद हासिल है। सूबाई वजीर दाखिला कहते हैं कि हमने 2 बंदे पकड़ भी लिए इतनी जल्दी। लेकिन इससे कबल बिलाल यासीन पे हमला हुआ, सियासी मुखालिफ पे, तो उसका मुलजम जो है बैरून मुल्क फरार हो गया है। ये अल्लाह माफी दे। और आज मैं अपने नाजरीन सामीन से, शौकत साहब की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी, जनाब अश्तियाक मीर साहब के साथ नहायत ही दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। उनकी भतीजी फौत हुई है और हमें सबको उस पर बहुत दुख है। अल्लाह ताला मरहूमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, और अश्तियाक मीर साहब और उनकी जो फैमिली है उसको सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। मैंने वो छोटी सी एक बात बताई। बात यह है कि आपको तो खैर अब ये मामलात सारे बड़े लंबे चढ़े हो गए। शेख रशीद साहब ने 2 दिन पहले फरमाया था कि 4-5 शहरों में टारगेट हैं उनके, और वो दहशत गर्दी की आ रही है। और फिर कल उन्होंने कहा कि 23 मार्च को हमने लॉन्ग मार्च पीडीएम करेगी। हमने 57 कंट्रीज के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर इस्लामी बुलाए हुए हैं, वली है सऊदी भी आ गया है। अब ये अपोजिशन का ये फर्ज है कि कौमी मफाद में मतलब कि वो लॉन्ग मार्च ना ही करें, मैं उनको भी बहाना लग जाएगा। तो उसके बाद शौकत साहब, जो राणा शमीम साहब वाला मामला है, उसमें तो अभी मेरा ख्याल है लंबा ही काम आगे निकलेगा, क्योंकि उसको शायद साकब निसार साहब को भी आना ही पड़ेगा। वजीर खारजा साहब ने फरमा दिया कि ये भारत की माली इमदाद हासिल है, तो उधर वो हम लोग कह रहे हैं कि हम अमन भी और हर चीज़ करेंगे, फिर भी इल्ज़ामात ऐसे लगते रहेंगे तो क्या बनेगा। और वो सफराबाद वाला वाक़या था, वो मलिक वसीम साहब वाला जो था, उसकी तो हमने कल मजम्मत भी की थी, और आज किसी ने वो FIR भी दिखाई है। मैं कुर्बान जाऊँ उस FIR लिखने पे। कानून तो हम भी थोड़ा थोड़ा जानते हैं, जितना थोड़ा बहुत, लेकिन उसने भी बड़ी बड़ी प्यारी की है कि वो इतनी गश्त पे था कि उसको दहशतगर्द पकड़ा गया, उसने ऐसे ही पकड़ा। तो अब आपके पास है आज का प्रोग्राम।
بہت شکریہ. ویسے تو طنز و مزاح میں آپ نے ساری باتیں کہہ دی. میراثی کے بیٹے کا یا چودھری کا بیٹا مراسی کی چادر تھی اور وہی چودھری صاحب نے خود ہار منگی. چادر مانگ لی چونکہ ان کو بہت پسند آئی. اسے سوچتے تھے کہ ان کی شان و شوکت میں اضافہ ہوگا. جی جی اس جی کے بیٹے کے جی جی کندھوں پہ یہ لٹکائی. چادر پڑی ہوگی. ہم، بالکل آپ نے درست کہا. پاکستان کی بھی صورتحال تقریباً یہی ہے جو انہوں نے ابھی سیکورٹی پالیسی اناؤنس کی ہے. جی اور اس پہ جتنے بھی دنیا بھر میں جو سیکورٹی کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے جو تبصرے کیے ہیں تو سچویشن کچھ اسی طرح کی ہے کہ دعویٰ ہے پہلی دفعہ ہم مان لیتے ہیں اس دعوے کو. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ماضی کی نسبت اس میں نئی کیا بات ہے. تو نئی بات تو یہی ہے کہ میرے خیال میں جو اس میں کہا گیا ہے کہ فیڈریشن کو مضبوط کرنا. اور یہ مضبوط فیڈریشن کے نعرے نے ہی یہاں قومی سوالات کو کھڑا کیا. ان کا تشخص نہ ماننے کی وجہ سے ان کے وسائل پہ قوموں کے تاریخی قوموں کے وسائل پہ ان کا قبضہ نہ ماننا, ان کے بنیادی حقوق کو ایڈریس نہ کرنا. اور آج پاکستان کے اندر بلوچستان میں, سندھ میں, خیبر پختونخوا میں جو تحریکیں چل رہی ہیں ان کے جو معروف اہداف ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. کسی جگہ بھی اس پوری رپورٹ میں ان چیزوں کو انڈورس نہیں کیا گیا کہ پاکستان کی یہ جو تاریخی اکائیاں ہیں جو کسی وجہ سے بھی پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل حصہ ہو گئی, ان کو کیا ریمیڈی ملے گی. ایک بڑی برین سٹارمنگ کر کے مختلف ڈیموکریٹک پارٹیوں نے تو ایک امینڈمنٹ لائی تھی جس کو کہتے ہیں 18th امینڈمنٹ, جس میں صوبوں کے کچھ حقوق مانے گئے ہیں کہ بھئی اب ان کے پاس یہ حقوق رہیں گے, لیکن ایک مضبوط مرکز جس کے تابع تمام سیکورٹی فورسز ہیں. ابھی تک صوبے جو ہے اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بعد بھی اپنے آپ کو سبجوگیٹڈ ہی سمجھتے ہیں. اور جو لوگوں کو آگے پیچھے, جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان میں حکومت بنانے کے لیے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے, پھر اسی حکومت کے خلاف اسی کی پارٹی میں بغاوت ہوئی. آخری دم تک جو وزیر اعلیٰ تھے وہ ڈٹے رہے کہ میرے پاس اکثریت ہے, اور آخری دن میں آ کے انہوں نے ہتھیار پھینک دیے. جس وقت وہ لوگ جو اسلام آباد سے بھی واپس چلے گئے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی بھی ان سنجیدہ ایشوز کو جو پاکستان کی سوسائٹی کو درپیش ہیں ان پہ کوئی سیریسنس دکھائی نہیں دیتی. ابھی ایک کون نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے صدارتی نظام کا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور پریڈکشن کر دی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ سیکورٹی کے شدید خطرات ہیں, دہشت گردی ہو سکتی ہے. اور پورے پاکستان میں بالخصوص سندھ اور خیبر پختونخوا میں ڈپلائی کر دی ہے جناب انہوں نے وہ پیراملٹری فورسز. جو ہے جی جی. اور دوسری جانب جو ذرائع کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک الٹرنیٹ پرائم منسٹر پہ بھی اتفاق ہو گیا ہے, اور یہ حکومت جو ہے وہ اب مہمان ہے, مہینوں کی نہیں دنوں کی. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دنوں کی مہمان ہو یا نہ ہو, لیکن جو پرسپشن
پیدا ہوئی ہے پورے پاکستان میں وہ تو پولیٹیکلی انسٹیبلٹی کی ہے کہ پاکستان پولیٹیکلی انسٹیبل کنٹری ہے. اور انسٹیبل کنٹری جو ہے وہ کسی یعنی جب یہ پرسپشن پھیل جاتی ہے تو اس میں تو آپ کو پتا ہے کہ کوئی پروڈکٹیو ایکٹیویٹی تو وہاں ہو نہیں سکتی. جب جب ریاست کے اپنے ادارے ہی کیاس پیدا کریں, ہراسمنٹ پیدا کریں, دہشت گردی کے واقعات کا ڈنکا بجائیں, تو یقیناً لوگوں کا یہ تو احساس ہوتا ہے کہ وی آر ناٹ سیف. اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز از فیل ٹو پروٹیکٹ دا لائف, لبرٹی اینڈ پراپرٹی آف دا پیپل, کامن پیپل. اور جو عدلیہ کا حال ہے وہ مسنگ پرسنس کے حوالے سے, وہ کسی نے بہت اچھی شاید ڈاکٹر شبیر چودھری صاحب نے کہ دی فائل آف مسنگ پرسن از مسنگ. یہ بھی ایک جی 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 جی. تو بات یہ ہے کہ جہاں اتنی بڑی تعداد میں بلوچستان سے, سندھ سے, خیبر پختونخوا سے لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہو, اور گئے پنجاب میں بھی, اور جو پاکستان کے زیر انتظام کشمیر ہے اس سے بھی, گلگت بلتستان ہے. اور چونکہ یہ علاقے جو پاکستان کی پیریفری میں رہتے ہیں یہ لوگ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں, ان کی زندگیوں کا جو انحصار ہے, دار و مدار ہے, وہ سیکورٹی اداروں کی خوشنودی پہ ہے. اور ان کی کبھی رانگ ڈوئنگس کو وہ اپنی زبان پہ نہیں لا سکتے, اور کوئی اگر جرات کر کے کر دے تو اس کا جو انجام ہوتا ہے وہ اتنا بھیانک, اور دنیا کی کوئی حکومت جو ہے وہ ان بے بس لوگوں کے لیے آواز بھی نہیں اٹھاتی, چونکہ اقتدار کے ایوانوں میں نیشنل اسٹیٹ کے نیشنل انٹرسٹ ہیں, اور وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ کرتے ہوئے ہی کوئی سٹینڈ لیتے ہیں. جو آرگنائزیشنیں انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے, چاہے وہ کس دنیا کا کوئی خطہ ہو, وہ جب اٹھاتی ہیں, جس خطے کے بارے میں اٹھاتی ہیں, تو ان کو بڑے آسانی کے ساتھ دشمن کی ایجنٹ قرار دے کے تو اس بات کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحلیل کر دیا جاتا ہے, اس کی سینسٹیویٹی کو ڈائلیوٹ کر دیا جاتا ہے. حالانکہ جو سنجیدہ حکومتیں ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو اپنے عوام کے سامنے جواب دہ ہیں, وہ اس طرح کی رپورٹس پہ اپنے آپ کو سینسٹائز کر کے, میٹنگیں کر کے, اس نیریٹو کو یا اس کی اس رپورٹ کے جو کنٹینٹس ہیں ان کو غلط پروف کرنے کے لیے اقدامات کرتی ہیں. لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. میڈیا کی جو پوزیشن ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دھیرے دھیرے میڈیا کو بولنے کی آزادی ہے, وہ بولنے کی جو آزادی ملی ہے تو اس میں جو باندھ باندھ کی باتیں کی جا رہی ہیں, یعنی اس طرح لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اپوزیشن لیڈروں کو گالی دینے کی ایک طرح کی ان کو پش لگا دی گئی ہے. کوئی سنجیدہ ڈیبیٹ جو ہے وہ وہاں نہیں ہے, سوائے اس کے کہ ایک دوسرے کو لان تان کرنے کی. ایک دو پروگراموں کو چھوڑ کے, وہ بھی یوٹیوب پروگرامز ہیں جی. میجورٹی کیسز میں ایک سنجیدہ پروگرام کے اندر ایک غیر سنجیدہ آدمی بٹھا دیا جاتا ہے, اور اس کو بولنے کا اس حد تک اس کو آزادی دی جاتی ہے کہ وہ پورا ٹائم جو ہے وہ ایک پوری ایف آئی آر کاٹ دیتا ہے, اپوزیشن لیڈروں میں بھی اور حکومتوں کو بھی, اور سب کو جو ہے نا ایسے, اور سارا کچھ وہ اچھا اچھا دکھاتا ہے کہ یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہ ہو تو پاکستان کی سلامتی کو خطرہ ہے. باقی جتنی یعنی ان کو جو سب سے زیادہ بڑی چڑ ہے وہ پاکستان کے اندر, پاکستان کے جو ریاستی ادارے جن کو کہتے ہیں یا جو طاقتور ہیں, ان کو پارلیمانی ڈیموکریسی سے ہے, اور اس پارلیمانی ڈیموکریسی کو دھیرے 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 اتنا ان ایفیکٹو کیا گیا ہے کہ اتنی بڑی جس کو کہتے ہیں کہ سیکورٹی پالیسی, اس میں نہ تو پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ کو, نہ پارلیمنٹ کو, کسی کو بھی
اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا، ان سے ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی، ڈسکشن بھی نہیں ہوئی، اور کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا گیا کہ اب وہ کہنا شروع کر دیں کہ دنیا کی کس کس ملک کی جو ہے وہ سیکورٹی پالیسی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں ڈسکس ہوتی ہے. تو دنیا کی کسی ملک کے اندر جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اتنی پاورفل بھی نہیں ہے کہ وہ حکومتیں بنانے اور حکومتیں بگاڑنے پہ قادر ہو. امریکہ کے اندر تو ان کا اپنا پریزیڈنٹ یا جو سی آئی اے کا چیف، ان سب کو ہیئرنگ کے لیے بلاتے ہیں، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی رانگ ڈوئنگ ہوئی ہو تو وہ اپنے چیف کو اس پہ پوچھتے ہیں، اور اگر وہ سیٹسفیکٹری جواب نہ دے تو اس پہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے اگینسٹ ایکشن لیتے ہیں. جی. برطانیہ جیسی اوپن ڈیموکریسی جو ہے، جس کے اندر ایک ایک بات ڈیبیٹ ہوتی ہے ریگارڈنگ کہ کچھ چیزوں میں حکومتوں نے اپنے لوگوں کو بے خبر رکھا، جیسے عراقی وار کے اندر. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کا وہ جو پرائم منسٹر ہے ٹونی بلیئر، جس کو یہ کہا جاتا تھا کہ اس نے برطانیہ کو معیشت کے میدان میں بہت زیادہ طاقتور بنایا، اور اب اس کی اپنی جو پالیسیاں تھیں ان پالیسیوں کے بدولت جو ہے وہ لیبر پارٹی کنٹینیوسلی 10 سال جو ہے وہ اقتدار میں رہی. اور جرم اس کا کیا ہے؟ جرم اتنا سا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے آپ کو بیوقوف بنایا یہ رپورٹ دے کے کہ عراق کے اندر جو ہے وہ ماس کیمیائی ہتھیار ہیں. کیمیائی ہتھیار ہیں. جی جی. یعنی پرائم منسٹر کا قصور یہ ہے کہ وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہاتھوں بیوقوف بنا. جی. تو اس کو اقتدار سے فوری طور پر بے دخل کیا اس پارلیمنٹ نے کہ ایک بیوقوف آدمی ہمارا پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا. یہ ٹھیک ہے کہ ان کی پارٹی کا ہی دوسرا آدمی پرائم منسٹر بنا، لیکن ہم ادھر پاکستان کے اندر پرائم منسٹر کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ خوش ہے تو وہ اگر چوکوں اور چوراہوں میں کھڑا ہو کے پیشاب کرنا شروع کر دے تو اس کو بھی غلط قرار دینے کے لیے کوئی آدمی جرات نہیں کرے گا. اور یہ جو کچھ اس 3 سالوں کے اندر پاکستان میں ہوا، میں نہیں کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہوا ہو، پہلے بھی بہت ساری رانگ ڈوئنگس ہوئی ہیں، پہلے بھی ظاہر ہے کہ یہ کوئی ایک دن میں یا 3 سالوں میں ملکوں کی یہ پوزیشن نہیں بنتی، یہ ایک تسلسل ہے. اور اس تسلسل میں پارٹیاں سبجوگیٹڈ ہے بائی اسٹیبلشمنٹ، اور یہ پارٹیاں اپنی اس سبجوگیشن کے خلاف ابھی بھی بغاوت کی پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ آج بھی ان پہ وہ جو للچائی ہوئی نظریں ان کی طرف استطاعت کرتے ہوئے رحمانہ، اب بھی تکیہ انہی کے اور وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کا دست شفقت ان کے سروں پہ جائے. اور یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کوئی آپ اور میں نہیں کر رہے ہیں، یہ تو اس ملک کا جو انٹیریئر منسٹر ہے وہ بانگے ڈل پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ ہمارے سروں پہ، یعنی پارلیمنٹ نہیں، ہمارے سر پہ دست شفقت جو ہے. اور جب اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے تو اسٹیبلش سے مراد جو ہے ملٹری جنرل، یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ان کے سر پہ بھی وہی دست شفقت آئے، وہی دست شفقت ہو جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ان کو کبھی ملے گا نہیں. نہیں، شیخ رشید نے کل کہا کہ مجھے کہا کہ تردید کرو، میں کبھی نہیں تردید کروں گا، یعنی پکی بات ہے کہ ہمارے سر پہ. جی جی. اب جب آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ آگے کھائی تو پیچھے سمندر ہے، پیچھے جو ہے آگ ہے. وہ جو ہے کنواں ہے، تو لہذا اب ان کو پتہ ہے کہ ہمارے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں. جی تو یہ تو بات اسٹیبلش کر دی جائے جی. کہ بھائی یہ جو آنے والے ہیں یہ بھی دست شفقت کی وجہ سے ہی آ رہے ہیں، یہ کسی اپنی ڈیموکریٹک سٹرگل کی بنیاد پہ نہیں. کیوں کہ اپوزیشن پارٹیاں تو کہہ چکی ہیں نا کہ ہمارے پاس عدد پورا نہیں ہے. عدد پورا کرنے کی طرف کس کی طرف دیکھا جا رہا ہے؟ تو اگر عدد انہوں نے پورا کر کے دیا
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ بھوکے بگیاڑ ہیں جو صرف اقتدار چاہتے ہیں، لوگوں کی آزادی نہیں چاہتے، پولیٹیکل پارٹیوں کی جو سبجوگیشن ہے اس کا خاتمہ نہیں چاہتے، آپ آزادانہ پالیسیاں اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ ملکوں کے ساتھ بطور ایک نیشن سٹیٹ کے ریلیشن شپ میں وہ نہیں قائم کرنا چاہتے جو ایک پولیٹیکل ویژنری لیڈرشپ چاہتی ہے۔ آپ آج بھی اگر ہاتھ پیر منہ انہی کی طرف رکھا ہوا ہے کہ وہ کچھ بولیں گے تو ہم بولیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں they are failed to address the democratic issues of Pakistan and the crisis۔ اب صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ یہ کرائسس جتنے بھی پیدا ہوئے ہیں it is all due to the عمران خان۔ نو، پاکستان کے اندر تو کسی سویلین پرائم منسٹر کی کوئی ایبسولوٹ حکومت ہوتی ہی نہیں ہے، اور اس کی اپنی پارٹی کے لوگ بھی اپنے سویلین پرائم منسٹر کے سامنے جواب دہ نہیں ہوتے، بلکہ چگلیاں کھانے والے زیادہ ہیں اور وفاداری کا دم بھرنے والے کم ہیں۔ یہ تو شروع سے ایسے ہی رہا ہے، تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف عمران خان صاحب کی حکومت کے دور میں ہی ہو رہا ہے؟ سبھی ایسے کرتے رہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ اٹ از اے ہسٹری، جو پاکستان کی سیاسی تاریخ ہے اس سیاسی تاریخ میں تو یہی کچھ ہوتا رہا ہے۔ لیاقت خان صاحب نے تھوڑا تھوڑا ایسے کیا تو نہیں کچھ بھی نہیں کیا۔ لیاقت علی خان تو اٹ واز اے کنسپیریسی، چونکہ جو لوگ ظاہر ہے فاؤنڈنگ فادرز میں آتے تھے تو ان جی کے جی سامنے ظاہر ہے کہ ان کو جا کے جیسے نواز شریف کے پاس جا کے تو یہ دھڑلے سے تو نہیں بات کر سکتے نا، ان کو اپوائنٹمنٹ لینے پڑتی ہے۔ تو یہ تو ایسا پرائم منسٹر چاہتے ہیں نا کہ جس وقت ہمارا موڈ چاہے تو اسی وقت پرائم منسٹر کو مل کے اس کو کہیں کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے اپنے تینوں ادوار جو بھی ملے اس میں تھوڑی سی ایک لیڈرشپ دکھائی کہ آپ دھندناتے ہوئے پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں آ سکتے، اور دوسری یہ ہے کہ آپ کو جن پالیسیوں پہ بھی کوئی اختلاف ہو وہ پالیسیاں آپ تحریری شکل میں ہمارے پاس دیں، ہم ان کو ایگزامن کریں گے، اگر کوئی جینون کنسرن ہے تو اس کو ایڈریس کریں گے، ورنہ نہیں تو یہ جو پالیسیاں گزشتہ ادوار میں ہم نے چلائی ہیں اس کی وجہ سے نو پاکستان کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں ایک ایسی قوم کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے جو جھوٹ بولتی ہے، جو اور ہماری جو اسٹیٹ کی پالیسیاں ہیں وہ جسٹ دے آر ٹرائنگ ٹو بی فول دا ورلڈ کمیونٹی۔ تو ہمیں اس پرسپشن کو چینج کرنا ہے، ہمیں یہ ڈیپ اسٹیٹ کا جو تصور ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور ایک نارمل اسٹیٹ، بیسیکلی یہ نارمل اسٹیٹ کا کنسپٹ تو نواز شریف نے دیا تھا، اور ڈان لیکس وقت یہی نہیں تھا کہ اور ڈان لیکس ہیں، ڈان لیکس کیا تھی؟ یہی تھی نا کہ اندرون خانہ جو ڈیبیٹ ہوئی تو وہ چیزیں باہر آ گئی، اور اس کے لیے آپ یہ دیکھیے کہ ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو اتنا فورس کیا گیا کہ اس کو اپنی کیبنٹ کے اور اپنے قریبیوں کو جو ہے وہ ریپلیس کرنا پڑا، اور وہ شخص جس کو وزارت خارجہ کا یعنی خارجہ امور کا جو ایکسپرٹ تھا کاظمی صاحب، اس کو بھی اس عہدے سے ہٹانا پڑا، چونکہ یہ کس کی خواہش تھی؟ یہ ملٹری جنرلوں کی خواہش تھی۔ جب آپ جنرلوں کی خواہشوں کی تکمیل کریں گے اور ان لوگوں کے انسٹرکشن پہ چلیں گے تو ڈیفینیٹلی ملک کو آپ بین الاقوامی برادری کے ساتھ ہم آہنگ تو نہیں کر سکتے۔ آج یہ اپنی پالیسی میں آپ دیکھیں نا، خارجہ پالیسی جو سیکورٹی پالیسی میں آپ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں گے، لیکن دوسرے لمحے ہی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہندوستان کے اندر یہ چیزیں ہیں اس لیے ہمیں اپنے اکنامک رشتے جو ہے وہ وسٹ ٹورڈز ایسٹ
جبکہ پاکستان کے سارے سنجیدہ جو دانشور ہیں، جو صاحب رائے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ until and unless ہمارے تعلقات ہندوستان کے ساتھ کوڈیل نہیں ہوں گے، ہمارے درمیان تجارت نہیں ہوگی، تو ہم جو یورپ اور باہر سے چیزیں برآمد کرتے ہیں تو اس کے لیے جتنا ہمارا اخراجات جو ہے ٹرانسپورٹیشن دوسرا یہ جو میں پڑتے ہیں، جی 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 اس سے کم قیمت پہ وہی چیزیں ہم انڈیا سے لے سکتے ہیں۔ 2-3 چیزیں تو لیتے ہیں نا جی، پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، دوائیوں کا رو میٹیریل، پیاز، تھوم، ٹماٹر، کپڑا، ساڑی، چھالیا۔ نہیں وہ آپ ویا دبئی آتے ہیں، کپڑے کی جتنی بھی ٹیکسٹائل کی جو جتنی بھی مصنوعات ہیں نا وہ اسمگل ہو کے آتی ہیں۔ سر آتی تو انہی سے ہی ہے نا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر خود جو آرمی چیف کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو نارمل سٹیٹ بنانی ہے، اسٹیٹ بنانا چاہیے۔ اب نارمل سٹیٹ بنانے کے لیے جو مارکیٹ میں شوشے چھوڑے ہوئے ہیں صدارتی نظام کے، مارکیٹ میں شوشے چھوڑے ہوئے ہیں کہ یہ جو 18th امینڈمنٹ ہے، اصل میں اس سے وفاق بہت کمزور ہو گیا ہے، فیڈریشن بہت کمزور ہو گئی ہے، اس سے ملک مضبوط ہوتے ہیں، اس سے ملک نارمل ہوں گے۔ ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اسلامی، ابھی تو کہہ رہے ہیں صدارتی نظام، اور یہ یقین کیجئے 1 ہفتہ 2 ہفتے بعد ٹھہرے کہیں گے کہ صدارتی نظام عین نظام مصطفیٰ اور اسلامی نظام ہے، یہ کہہ دیں گے۔ دیکھیں وہ تو ان کو کوئی وہ روک نہیں سکتا نا، وہ فیکٹری تو انہوں نے لگائی ہوئی ہے نا، کہ جو چیز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے مارکیٹ میں آئے گی، اس کو انڈورس کرنا، اس کے فیوز اور برکات بیان کرنے کے لیے ایک علماء کی ایک فیکٹری ہے، جنہیں کچھ علماء نے کچھ جو علماء حقہ تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ علماء سو ہیں جو حکمرانوں کی ہر بات کو عین اسلام قرار دیتے ہیں۔ ان علماء سو نے جتنی انسانیت کا قتل عام کروایا ہے وہ کسی جابر جرنل نے بھی نہیں کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تو عین اسلامی قرار دینے کے لیے لوگ تیار بیٹھے ہوئے، اور پھر سر کیا ہوگا؟ پھر تو بڑا مسئلہ ایک تو اس ملک کو نارمل بنانے کی کوئی سنجیدہ ایفرٹس ہو نہیں رہی ہے۔ دیکھو نا، سنجیدہ ایفرٹس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اقدامات ایسے ہو، جیسے فرض کریں کہ وہ کہیں کہ ہم اس کو نارمل کنٹری بنانا چاہتے ہیں، ہم تمام مسنگ پرسنس کو نارمل کورٹس میں لائیں گے۔ میں نہیں کہتا کہ ان کو فوری طور پر رہا کر دیں تو انہوں نے تو وہ سزائیں بھی کاٹ لی ہیں جو ان پہ فرض نہیں تھی، جو ان کا جرم نہیں تھا۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو فوری رہا نہیں کرتے، ان کو ان کے ورثہ کے حوالے نہیں کرتے، تو آپ کم از کم ان کی قید تنہائی ختم کر کے تو کورٹ آف لا میں ان کو پیش کریں اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے، جو آدمی اپنے آپ کو معصوم ثابت کرے گا وہ نارمل لائف بسر کرے، اور جس نے کوئی جرم کیا ہے گلٹی ہو اس کو سزا مل جائے، اس کو سزا مل جائے۔ یہ تو پہلی شروعات پاکستان کو نارمل سٹیٹ بنانے کی پہلی اینٹ یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اللیگلی ڈیٹین ہیں، جو سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، جو مسنگ ہیں، جن کو اپنے وکلا کے ساتھ، اپنے ورثہ کے ساتھ کسی قسم کا انٹریکشن نہیں کرنے دیا جاتا، ان لوگوں کو ایک نارمل نظام کے تابع کریں، ہائبرڈ نظام کے یا طاقت کے حوالے نہ کریں بلکہ قانون کے حوالے کریں، جو آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتے ہیں۔ اس کانسٹیٹیوشن کو یعنی نارمل اسٹیٹ بننے کے لیے کم سے کم شرط یہ ہے کہ آپ یہ ایڈ کریں کہ اس کانسٹیٹیوشن میں جو انسانوں کے، میں نہیں کہتا ہوں کہ اس کو برطانیہ یا انڈیا یا کسی اور ملک کا، جو کانسٹیٹیوشن جس کے بارے میں آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ متفقہ علیہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ساری پولیٹیکل پارٹیوں کے وزڈم سے بنایا گیا ہے، یعنی عدالتوں میں ان کو لایا جائے، تو اس کانسٹیٹیوشن کو آپ کہیں کہ آج کے بعد یہ ہمارا رہنما ہے، اور اس میں جتنے بھی رہنما اصول دیے گئے ہیں وہ پاکستانی سوسائٹی پہ لاگو ہوں گے۔ یعنی آپ
جس طرح مطلب میں جو بات سے میں نے نتیجہ اخذ کیا جی جی کہ جو مسنگ پرسنز ہیں آپ کی نظر میں اگر ان کو سول کورٹس میں لایا جائے پھر ان کو چھوڑ دیا جائے کہ بھئی آپ اپنے مقدمے یہاں پہ بھگتیں پہلے، اگر وہ گلٹی ہے اس کو سزا دیں اور اس کو اگر وہ صاف ہے تو اس کو چھوڑ دیں، یہی بات ہوئی نا دیکھنا سول کورٹ، یہی ہے نا؟ یہ کہتے ہیں کہ سول کورٹس میں آپ پیش کریں. جی جی لیکن یہ سول کورٹ تو وہ ہے. سنیے سنیے نا ایک جی بڑی جی بات ہے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شروعات اگر آپ کریں گے ایک نارمل اسٹیٹ کی شروعات کہاں سے ہوں گی, جی اور جی جی کیسے جی لوگوں کو یہ یقین آ جائے گا کہ بھئی اب پاکستان جو ہے ایک نارمل اسٹیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. بالکل میں بات مان گیا آپ میں کی. ماضی کی نہیں, میں وہ تو ساری رانگ ڈوئنگس پاکستان کے اندر وہ سارے کام جو اس وقت تک ہوئے ہیں اسی نے تو پاکستان کو ایک نارمل اسٹیٹ نہیں رہنے دیا. میں عرض تو کرنا لوگوں کی زندگیاں جو اجیرن بنائی ہیں تو وہ تو ایک نارمل اسٹیٹ نہ ہونے کی وجہ سے جی ہے جی نا. میں عرض کرتا ہوں کہ جناب میں سمجھتا ہوں آپ نے جو فرمایا بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ ججز, یہ جو ہمارا عدلیہ کا نظام ہے, یہ جو اپنے جج کو انصاف نہیں دے سکتے یہ دوسروں کو کیا دیں گے جی؟ بالکل آپ نے درست کہا, لیکن میں یہ کہتا ہوں نا کہ جب آپ کے آپ سامنے ہے. نہیں, وہ بات صحیح ہے, شک کرنا تو ہمارا حق ہے, ٹھیک ہمارے اس شک کو دور کرنا یہ ان کا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے نا. بالکل لیکن ظاہر ہے کہ ان شکوک اور شبہات کی روشنی میں اقدامات کس نے کرنے ہیں, آپ نے کرنے ہیں یا اسٹیٹ نے کرنے ہیں؟ تو اسٹیٹ نے کرنے. اسٹیٹ کرے گی. اگر فرض کریں کہ ان لوگوں کو رہا کر کے یا ان لوگوں کو سیولین کورٹس میں لائیں گے تو کم از کم ان کو قانون کے اداروں کے ساتھ جو ہے نا وہ ایکسس تو ہو جائے گی نا. ان کے پیارے جو ان کی جدائی میں رو رو کے انہوں نے اپنی آنکھیں اندھی کر دی, وہ تو اپنے پیاروں کو دیکھ پائیں گے. سر وہ بڑے اور پھر یہ بہت دردناک کہانی ہے, اس کو جو لوگ نارمل سمجھتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ دشمن کو بھی اس عذاب میں سے نہ گزارے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے دکھ کو, ان کے درد کو سمجھا جانا چاہیے جو باہر ہے, جو ریلیٹیوز ہیں, جن کے پیاروں کو آپ نے اٹھا کے کسی عقوبت خانے میں رکھا ہوا ہے, تو قیامت تو جو ہے وہ ان کے ورثہ پہ ہے, والدین پہ ہے, بیوی بچوں پہ ہے, بہن بھائیوں پہ ہے. تو سو دیٹ اس عذاب کی, یعنی پاکستان کی نارمل اسٹیٹ کی جو شروعات ہے کہیں سے یہ کریں گے تو تاکہ اس کو ہم ایگزامن کر سکتے ہیں نا. ابھی تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے, روشنی کا تو کوئی پہلو ہے نہیں کہ جس کو ہم بیان کر سکیں. لیکن اسی وہ طریقے شروع سے جس وقت ہے اگر خارجہ پالیسی کے اندر جب یہ ایک توازن لائیں گے اور یہ جو ریاست کے بڑے بڑے ستون اور اس کے جو نمائندے ہیں یہ آگ اگلنے کے بجائے امن اور آشتگی کی بات کریں گے, دوستی اور اخوت کی بات کریں گے, تو پھر پتہ چلے گا نا. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی اگر نعرہ لگاتی ہے امریکی سامراج, تو اس کے پاس اس کے ایک پولیٹیکل ہسٹری اور اس ٹرمنالوجی جو سامراج کی ٹرمنالوجی ہے اس کی کوئی جوازیت موجود ہے. لیکن نیشنل اسٹیٹ کے لیڈروں کے پاس یہ کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ دوسری ریاستوں اور دوسری ریاستوں کے رہنماؤں کے خلاف وہ بکواس کریں جو نارملی وہ بکواس اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ یہ آپ کو یہ سفارتکاری کے آداب کے خلاف ہے. یہ میں اخلاقی اگر میں امریکن صدر کے بارے میں, انڈین پرائم منسٹر کے بارے میں, برطانیہ کے, تو میں ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں. جی میں تو کسی اسٹیٹ کی پالیسیوں کو نہیں, لیکن جن کے قبضے میں اسٹیٹ کی پالیسیاں ہیں اور ان کے کسی بھی رد عمل سے مثبت یا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو یہ سنجیدگی تو لانی ہوگی نا. لیکن یعنی جو اگر یہ اخلاقی تربیت کی کمی نہیں ہے. آپ پاکستان کے لوگوں کے پاپولر سینٹیمنٹ جو گزشتہ 70 سالوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے سینٹیمنٹ بنے ہیں, اگر آپ اس کو کنٹینیو ایکسپلائٹ کرنے کی پالیسی پہ عمل پیرا رہیں گے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ تو نارمل نہیں ہوگی. آپ نے جو بیانیاں, ریاستی بیانیاں رکھا, اس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ ٹیررسٹوں کی گود میں چلے جاتے ہیں ہمارے اپنے بچے, نارمل لوگ, ان کو ریکروٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے until and unless کہ سٹیٹ واضح واشگاف دو ٹوک انداز میں ایک موقف اختیار نہ کرے
اور ٹیررزم کسی بھی نوع کا جو ٹیررزم ہے، کسی بھی نوع کی ہیٹرڈ ہے، نفرت ہے، کسی بھی نوع کی انتہا پسندی ہے، اگر اسٹیٹ یہ کہے کہ اس کی اجازت یہاں نہیں ہے کسی کو، نہیں اور ہے، جو یہ کرے گا اس کو اپنی ہیٹ سپیچ سزا ملے گی، کی سزا ملے گی، تو دھن تو کم از کم وہ لوگ جو پاکستان کے اس وفاق میں رہنا چاہتے ہیں ان کے پاس تو کوئی نظریاتی جواز بن جائے گا، اور یا تو آپ پروف کریں گے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہاں کوئی نیکی کا کام ہو ہی نہیں سکتا، یہ اسٹیٹ کبھی سدھر نہیں سکتی، اس اسٹیٹ کی مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پائرسی میں ہے، بحری قزاقوں کی مینٹلٹی جو ہے وہ یہاں کے حکمران طبقے اور ان کے پالیسی سازوں میں ہے، کہ جو صرف ڈاکو بن کے بحری تجارتی قافلوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو یہ اس ملک کی معیشت کو کیسے درست کریں گے، یہ اس ملک کو نارمل کیسے بنائیں گے، یہ اس قوم اور یہاں بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے بنیادی سیاسی، سماجی اور معاشی حقوق کو کیسے اس کا تحفظ کریں گے، جبکہ یہ رول آف لا کو مانتا ہی نہیں ہے، کسی کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہی نہیں ہے، کانسٹیٹیوشن کی صرف وہ شک جو ان کے مخالفین پہ خلاف استعمال ہو سکتی ہے اس کا تو استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ ساری شکیں معطل ہیں جہاں کسی انسان کو بنیادی حقوق کے حوالے سے کوئی سپیس ملتا ہو۔ شوکت صاحب میری ایک عرض ہے، جی پلیز آپ مائنڈ نہ کیجیے، نا مان مائنڈ، گیا ہمارے پاس مائنڈ اسٹیبلشمنٹ، ہے ہی نہیں جی، آپ بات کریں۔ نہیں میں مانتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتور ہے، میں سمجھتا ہوں، لیکن آپ ایک یہ بات بھی مجھے تھوڑی سی مجھے سمجھا دیں جی کہ 74 سال سے میرا ہمیشہ سیاسی قیادتیں بھی بدلتی گئی، سیاسی قیادتوں نے مزاحمت بھی کی اپنے حقوق کے لیے، سیاستدانوں نے اپنے جو اختیارات ہیں ان میں سے کچھ لوگوں نے مزاحمت کی ہے، اس کو ہم جی مانتے ہیں، ان کا جو حشر ہوا وہ بھی ہمیں پتا ہے۔ آج یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا، اس میں جی، بے شمار سیاسی کارکنوں، رہنماؤں کی قربانیوں کا قربانیاں شامل ہیں، سلا ہے کہ ہمیں بھی قوت گویائی ملی۔ لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ جیسا کہ ہمارے ہاں جو پاکستان کے اندر جو جمہوریت کی جو پہلی میں سمجھتا ہوں ابتدا وہ بھٹو صاحب کے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں ہم کہ، کسی عہد کے نہیں، لیکن میں یہ کہتا لیکن ہوں کہ میں میری، قربانیوں کا ایک تسلسل ہے۔ جی جی، آئین جو ہے 1973 میں ملا ان کو، یہ موجودہ پاکستان کو، ہاں جی جی، اس کو ملا، اور اس سے وہ 63 والا وہ ویسے ہی تھا۔ اچھا، لیکن جو جن نے مزاحمت کی ان کا آج بھی نام بھی رکھا، یاد بھی ہے، ان کے کارکن بھی ہیں، ان کے لوگ اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے بعد وقتاً فوقتاً جو نااہل قیادت سامنے آ جاتی ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرنے میں بڑی آسانی محسوس کرتی ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کسی خطے کے اندر اگر سیاسی قوتوں کو مکمل فتح نہیں ہوتی اور کمپرومائز درمیان میں ہو جاتے ہیں جی، تو پھر قیادتیں کمزور ہی رہتی ہیں، پھر وہ قیادتیں جو ہے وہ اپنے عوام کے لیے اگر کبھی کوئی کوشش کرتی بھی ہیں کچھ ڈیلیور کرنے کی تو ان کو بینظیر بھٹو صاحبہ کا حشر دیکھنا چاہیے، ان کو نواز شریف صاحب کا حشر دیکھنا چاہیے، موجودہ، اور موجودہ اس میں بھی دیکھیں عمران خان صاحب پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تو باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت پرائم منسٹر بنایا گیا ہے، نیا گیا، دیٹ واز ناٹ ہز ایفرٹس، اور وہ تو بیسیکلی ایک کرکٹر تھا، پالیٹکس کے ساتھ اس کا کوئی شغف نہیں تھا، اور وہ ایک آزاد خیال انسان تھا، اس کو تو قید کر کے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے ہی واز یوزڈ، اور اب ملبہ کس پہ پھینکا جا رہا ہے؟ اسی پہ پھینکا جا رہا ہے کہ یہ نااہل ہے، اپنی چوائس کو نہیں کہتے کہ ہم کتنے ناقص العقل ہیں کہ ہم نے ایک ایسے بندے کو جو ڈیزرو نہیں کرتا تھا پرائم منسٹرشپ، اگر وہ اپنے پروسیس میں اپنی جدوجہد کے نتیجے میں تھوڑا آگے بڑھتا تو شاید وہ پالیسیاں، فارن پالیسیاں، داخلہ پالیسیاں
ثقافتی پالیسیاں، ان ساری چیزوں پہ دھیان دیتا. لیکن ایک آدمی کو آپ پالیٹکس میں لاتے وقت ہی یہ یقین دلاتے ہیں کہ ڈے ول کم جو ول بی دا پرائم منسٹر آف پاکستان. تو ڈیفینیٹلی اس کو ایسی ٹیم بنانے کی وہ تو ایک ظاہر ہے کہ ایک کرکٹ کا ایک سٹار تھا. سٹار تو کہیں بھی کھڑے ہو جائیں تو لاکھوں کا مجموعہ ویسے ہی لگ جاتا ہے. تو جو لوگ ان کے ساتھ آہستہ آہستہ جوڑے گئے، آج آپ دیکھیں نا کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ دعوے سے نہیں کہہ سکتے کہ اس پارلیمنٹ اور اس کیبنٹ میں ایک بھی شخص ہے جو عمران خان کا وفادار ہے. حالات کے جبر میں وہ اس کی کیبنٹ میں ضرور ہیں، لیکن اڑائیاں بھرنے کے لیے وہ فون کال کی انتظار کرتے ہیں. اور اس پارلیمنٹ میں جو پی ٹی آئی کے ممبران پارلیمنٹ ہیں وہ اس وقت تک اپنے لیڈر کی کسی درخواست پہ حاضری دینے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ جب تک کہ ان کو فون کال نہ جائے. اٹ از آن دا ریکارڈ. یہ کوئی ہم پروپیگنڈا نہیں کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے 3 دفعہ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانے کی انہوں نے کوشش کی، وہ مطلوبہ تعداد نہیں پورے کر سکے. بالآخر ان کو پیدل چل کے ایک گھر کا پیدل ہی جانا ہے نا، بن بلائے مہمان چلے گئے وہ آئی ایس آئی کے ہیڈ کوارٹر میں. مزہ آ رہا ہے، جب تک وہ پرائم منسٹر ہیں تو پرائم منسٹر کا اپنا ایک پروٹوکول بھی ہے. تو اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ منی بجٹ پاس ہو گیا، اور وہ منی بجٹ جو بیسیکلی جس میں عوام کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو انہیں طاقتوروں کے لیے ہے سارا بجٹ. ویسے وہ ایک جھٹکا ہے. کوئی اس بجٹ میں کوئی ایک بھی بہت عوام کے لیے ہو مجھے بتا دیں، میں معافی مانگتا. سر منی بجٹ جو پاس ہوا ہے نا، اگر تھوڑا سا بندہ گہری تھوڑا دیکھے نا تو یہ عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے ایک اور گڑھا کھودا گیا ہے جو خود انہوں نے کھودا ہے. اب خود بھی نہیں انہوں نے، وہ بھی کوئی اتنے وہ نہیں. اگر پاس نہ ہوتا تو وہ بچ جاتے. نہیں پاس نہ ہوتا تو تب بھی نہیں بچنا تھا، تو پاس کر کے بھی نہیں بچیں گے. وہ سیاسی لحاظ سے شاید تھوڑا بچ جاتے عوام کے سامنے. میرے خیال میں ہم دوسرے اس میں جو مظفر آباد کے اندر جو ایک فیملی، وہ دیکھیں جی، وہ ایف آئی آر میں نے وہ دیکھی، وہ ایس ایچ او صاحب ہیں، انہوں نے لکھی کہ میں گشت پہ تھا اور یہ تھا اور مجھے پتہ لگا اس بیچارے. اچھا بات یہ ہے کہ جی آپ نے کل بڑا واضح فرمایا تھا کہ ہم اس عمل کی جو مذمت ہے وہ کسی قانون اور دوسری بات کو نہیں دیکھ رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بحثیت انسان، بحثیت کشمیری، وہ شخص اگر حکومت نے ایک سپریم کورٹ کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے اس کو ریپلیس کیا ہے تو اس کو شیلٹر دینا حکومت کا فرض تھا. وہ بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، اس سردی کے موسم میں جو شدید سردی ہے باپ کے ساتھ مطلب جی وہ باہر ہو گیا. پہلی بات باہر کیا، حکومت سے کچھ لوگ، کچھ خاندان کے کچھ لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا ہوا ہے. جی وہ تو کل پھر کیا نا. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ تنگ آمد بجنگ آمد. آپ یہ دیکھیں کہ مظفر آباد سو کا ڈیزرٹ کشمیر کا دارالحکومت ہے، وہاں ایک شخص اٹھ کے میڈیا کے سامنے مدد مانگ رہا ہے، اور وہ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ممبر بھی ہے، نمائندہ بھی ہے یہ بندہ. اچھا ہاں، اور وہ یہ کہتا ہے پرائم منسٹر مودی کو مخاطب کر کے کہ ہمارے پرکھوں کی زمین ہے، یہ سکھوں کے، یہ ہندوؤں کی زمینیں تھی اور ہم کسی وجہ سے ریپلیس ہو کے یہاں آگے 47 میں، اور آج آپ آ کے لیں، آپ ہمیں ریمیڈی دلائیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ پورے پاکستان یعنی کراچی سے لے کے خیبر تک اور خیبر سے لے کے کوٹا تک ایسے لگتا ہے کہ کچھ ہوا ہی نہیں. بڑی خطرناک بات ہے. ایک خاندان جو ہے وہ اس کو آپ نے مائنس ٹمپریچر میں پھینک دیا، وہ کسی وقت بھی فیملی وہ بچے مر سکتے ہیں. اب تو اس کے اوپر پرچہ بھی ہو گیا نا. یہ پرچہ تو ہوا نا، جو پرچہ نا اس میں کافی کچھ لکھا انہوں نے. وہ میں نے پڑھی ہے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ آپ کو دکھ اوبر اور درد اور کرتے ہیں. یعنی ایک معاشرے کے اندر
ایک آدمی جینے کا حق مانگ رہا ہے، ایک آدمی چھت مانگ رہا ہے، اور جو ایکٹ 74 یا پوری پالیسی ہے کہ جو مہاجرین 47 ہیں یا مہاجرین 65 ہیں یا مہاجرین 71 ہیں، ان سب لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا، ان کو زمینیں دینا، it is the prime responsibility of both the governments. ایک آدمی اگر ایک خاندان جو ہے، اور یہ پاکستان کا جو ہے یہ وتیرہ ہے، انہوں نے منگلا ڈیم کے جو ڈسپلیس لوگ تھے، آج بھی کئی لوگ ہیں جو کچہریوں میں، وہ جو انہوں نے 32 کنال کی یا 64 کنال کی چٹ لکھ کے دی تھی، اس چٹ پہ ان کو زمین کا قبضہ نہیں مل سکا، رول گئے ہیں لوگ اپنی دھرتی پہ، جو ان کو چھوٹا موٹا وہ تھا اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی انرجی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے میر پور سے انڈیجنس پاپولیشنز کو ڈسپلیس کیا ہے ایک پالیسی کے تحت، اور سہولت کاروں نے سہولت مہیا کی۔ ایکسٹینشن کے نتیجے میں آج پورا جو ہے نا، وہ صرف میر پور شہر نہیں، پورا آزاد کشمیر، آدھا آزاد کشمیر، میر پور، ڈڈیال، یہ سارے علاقے جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہیں کہ ہر مہینے بعد زلزلہ آتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ بھمبر میں آج سے کافی عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آج بھی لوگ رابطے کرتے ہیں مختلف حوالوں سے کہ ایک لڑکی جس کو بلیک میل بھی کیا گیا، جس کو ریپ بھی کیا گیا، اور اس سے پیسے بھی لے گئے، ماریہ طاہر کی بات کر رہے ہیں، ماریہ طاہر کی بات کر رہا ہوں، اس خاتون کو آج بھی یہ انصاف نہیں دے سکی، نہ یہ عدالتیں، چونکہ ان ریپسٹوں کے جو سہولت کار ہیں وہ بازر لوگ ہیں، جی جی، اور ایک خاتون کی عزت سارے بازار جو ہے رسوا ہوئی، وہ رسوا ہوئی۔ ایک مخالف نے اس کو جی جی، موقع جانا اور ان چیزوں کو، یعنی اس کی خلافت میں، اس کی عزت کو اچھالنے میں بطور ٹول استعمال کیا۔ یہ نہیں کہ ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، لہذا اس کو انصاف ملنا چاہیے، بلکہ ایک مخالف کو پولیٹیکلی نقصان پہنچانے کے لیے اس کیس کو بطور ٹول استعمال کیا گیا، اور وہ بیچاری آج بھی در بدر ہے۔ اور ساتھ میں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ شی از ناٹ کشمیری، شی از فرام، اور بھائی بات یہ ہے کہ ایک خاتون ہے اور انسان ہے، ایک انسان ہے، عورت ہے، اور ایک کشمیری کی وائف ہے، بیوی ہے، جی جی، اور اس کے بچے ہیں، جو بچے اس نے جنم دیے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ کون سا دروازہ ہے انصاف کا، وہ کون سا دروازہ ہے جو اس خاتون نے نہیں کھٹکھٹایا۔ سر ڈی آئی جی کی رپورٹ پڑھی آپ نے؟ وہ نا پڑھی تھی نا؟ میں نے نہیں پڑھی، وہ پڑھی تھی، وہ ایف آئی، وہ اس کی جو انویسٹیگیشن ہوئی تھی، اس میں جو وہ بینکوں کی جو ٹرانسفر ہے نا پیسوں، جو ٹرانزیکشن، اٹ از دا بینک ٹرانزیکشن، بالکل وہ سامنے ہے، اس نے ثبوت دیا کہ یہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں، جی جی، لیکن آج تک اس خاتون کو نہ پیسے، چلو مطلب عزت تو یہ دلانے پہ قادر نہیں ہے، لیکن جو اس غریب خاتون کو بلیک میل کر کے اس کی دولت کو بھی لوٹا ہے۔ شوکر صاحب آپ نے اور یہ لوگ کہتے ہیں ہم تحریک آزادی، ہم تحریک آزادی، بھائی کون سی تحریک آزادی؟ ایک خاتون کو تو آپ انصاف دلانے پہ قادر نہیں ہو۔ شوکر صاحب دکھتی رگ آپ نے چھیڑ دی ہے، چھوٹی سی بات کر دوں، اس نے تو پیسے دیے، اس کے پاس پیسے تھے، اس سے انہیں لیے، انہیں لوٹے، اس کے جسم کو نوچا، اس کو لوٹا، با اثر تھے۔ جس مملکت کے اندر اینکرز رات کو جا کے پارکوں میں آگے پیچھے خواتین کے انٹرویو کریں کہ تم کتنے پیسے لیتی ہو، کیوں لیتی ہو، وہ کہتی ہے میرے بچے بھوکے مر رہے ہیں، میں 700 میں جسم بیچ کے ان کے لیے کھانا لے کے جا رہا ہوں، اور وہ کہتے ہیں تم اپنا چہرہ ننگا کرو، ہم تمہارا چہرہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہاں پہ کون سی انسانیت، کون سا اخلاق؟ بس اقبال نے ہم ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں، وہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا قومی شاعر ہے، کون؟ اس نے یہی کہا تھا نا،
ہاں جی کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو نہ روزی، اس کھیت کی ہر گوشہ گندم کو لوگ اسٹیٹیں کیوں بناتے ہیں؟ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے. اور جو اسٹیٹ لوگوں کو کی ابرو رزی کرتی ہو، اس اسٹیٹ کو برقرار رکھنے کا حق کیا ہے؟ لوگ بچ جاتے ہیں نا، قانون چھوڑ دیتا ہے ان کو. وہ قانون کہاں چھوڑتا ہے جی؟ لاگو قانون نہیں چھوڑتا. یہ جو ادارے جو ریاست سے نہیں وہی تنخواہ نا، عدالتیں چھوڑ دیتی ہیں. سارے یہ پورا سرکل ہے. اور اس سرکل کے اندر یہاں فریادی کو سننے والا کوئی نہیں ہے. یہ اتنی بھیانک شکل ہے ہمارے اس سماج کی، جس میں لوگ دعوے کرتے ہیں کہ ہم تحریک آزادی چلا رہے ہیں، ہم پتہ نہیں کیا چلا رہے ہیں، لیکن اپنی ناک کے نیچے ہونے والے ظلم، زیادتیوں، ناانصافیوں کو برداشت کر کے ایک آدھ جلوس نکال کے تو اطمینان کرتے ہیں. اور پھر مطلب یہ کہتے ہیں دوسروں پہ نظریں جمائے ہوتے ہیں کہ یہ ہماری تحسین کریں کہ ہم نے جلوس نکال لیا، ہم نے جلسہ کر لیا، ہم نے تقریر کر لی. سر ان دوستوں کی، ان لوگوں اور کی وہ کیا تمام بات ہے، تقریر ہیں. ان لوگوں کی کیا بات ہے کہ جب ہم یعنی میں اس طرح کہہ رہا ہوں، میں نہیں ہوں، آپ نہیں ہیں، میں کہتا ہوں ہم، یہ لوگ ایک جو 17 گریڈ کا سرکاری افسر آتا ہے نا، ہم اس کی چاپلوسی کے لیے، اس کے لیے دعوتیں بناتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور پھر اگر وہ کچھ بھی نہ کرے نا، کچھ سب غلط کم کرے، ہم اس کی حمایت میں اپنے بیانات لکھواتے ہیں، اخباروں میں اشتہار دیتے ہیں. تو وہ کیسے قانون کے آپ یہ دیکھیں کہ ایک کاغذ پہ لکھ کے، وہ جس کو میں گنائے بے لذت کہتا ہوں، تو مشیر، اور اس کے لیے لوگ جو ہے وہ اخباروں میں اشتہار دلاتے ہیں اور تقاضا کرتے ہیں دوسروں سے کہ جی آپ ہمیں مبارکباد دیں. کرتے رات کو نائٹ شاپ چلاتے ہیں حکومت آزاد کشمیر کے مشیر، اور تقاضے کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں آدمی نے ہمیں مبارکباد. نہیں بھائی، مبارکباد کس بار کی دیں؟ آپ کے پاس کوئی اختیار ہے؟ آپ سے کبھی کسی نے کوئی مشورہ مانگا ہے کس چیز کا؟ وہ تو ایک دفعہ میں ایک لطیفہ ہی سنا دوں اس حوالے سے. سردار ابراہیم صاحب جو ہے وہ صدر تھے. اچھا. تو ایک ان کے مشیر مقرر ہو گئے کچھ پولیٹیکل پریشر کی وجہ سے. تو انہوں نے پوچھا بھائی آپ، میں دیکھتا ہوں کہ روزانہ آپ میرے صدارتی دفتر میں جو ہے آگے پیچھے گھوم رہے ہو، تو کوئی کام ہے؟ میں ان کا نام جان بوجھ کے نہیں لے رہا ہوں. نہیں نام نہیں بتاتا، مجھے پتا لگ گیا. اچھا. تو اس نے کہا سر میں آپ کا مشیر ہوں سردار صاحب، میں صدارتی مشیر ہوں آپ کا. اور صدارتی جو آفیشل صدارتی مشیر ہوتا ہے اس کو فلیگ اور اس کو گاڑی بھی دی جاتی. بالکل. جی ایسی ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو قیامت ہے. میرے مشیر اگر میں نے آپ سے مشاورت کرنی ہے تو پھر قیامت ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں. وہ گاندھی صاحب تو لیکچر دیتے رہتے ہیں نا کہ قیامت کی نشانیاں، تو ہمارے سامنے تو یہ کھلی نشانیاں پڑی ہوئی ہیں. تو بہرحال میرے خیال میں وقت کافی ہو گیا ہے. وہ اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ وسیم کے فیملی کو فوری طور پر یہ سارے مقدمات وغیرہ ختم کر کے تو اسے شیلٹر مہیا کیا جائے، اسے جگہ دی جائے، اس کی فیملی کے مستقبل کو انشور کرنے کے لیے ان کو کمپنسیٹ کیا جائے. ہم نہیں چاہتے کہ کسی کی کوئی حق تلفی ہو، کوئی قانونی جنگ میں ہار جاتا ہے، کوئی جیت جاتا ہے، بٹ اٹ از دی ریسپانسبلٹی آف دا اسٹیٹ ٹو پروٹیکٹ them. اور اس سردی کے موسم میں اس طرح دھکا دے کے رات کے اندھیرے میں ان کے بچوں کو نکال دینا، فیملیز کو نکال دینا، ان کی چارپائیوں کو باہر پھینک دینا، یہ بہت ہی ناانصافی ہے، یہ بہت ہی جبر ہے. اور اس خاتون کو بھی ہم اپنے اس پروگرام کی توسط سے اگر کوئی یہ سمیٹا ہے کہ بس ایک دفعہ پبلک اپیل ہو گئی تو کیس ختم ہو گیا، جب تک وہ خاتون زندہ اور اس کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا ہم یہ لڑائی جاری رکھیں گے. یہ لڑائی بند نہیں ہوگی. اس لیے ہم انہیں کہتے ہیں کہ فی الفور
اس لڑکی کو ریسٹور کیا جائے, اس کی لوٹی ہوئی دولت کو واپس کروایا جائے. اور اگر یہ نہ کیا گیا تو آپ ہماری وائسز کو یونائٹڈ نیشنز کی در و دیوار میں سنائیں گے, اور ہم پوری دنیا کے اندر جو ہے ان ایشوز کو کسی صورت میں بھی کسی مسلط کے تابع ہم خاموش نہیں ہوں گے. تو تھینک یو ویری مچ. محترم ناظرین سامعین, آپ نے ساری گفتگو سنی, پاکستان کی سیاسی بھی ہوگی, صورتحال بھی ہوگی, ہم نے کشمیر کے بارے میں بات کی, وسیم صاحب کی بات ہوئی, اور اشتیاق صاحب کے ساتھ تعزیت بھی ہوئی, اور ماریہ طاہر کے بارے میں شوکت صاحب نے فرمایا ہے جیسے. میں امید کرتا ہوں کہ حکومت وقت کوئی عقل کے ناخن لے گی, اپنے لوگوں پہ ظلم و ستم کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دلوائے گی. اللہ حافظ, کل پھر ملیں گے آپ سب سے سچ کے ساتھ.